आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। पहले इस वक्त की खास खबरें। महाराष्ट्र बीजेपी कानून साज पार्टी अपना रहनुमा मुंतखब करने के लिए आज मुंबई में मीटिंग करेगी। इसरो आज दोपहर श्रीहरिकोटा से यूरोपीय खलाई एजेंसी के प्रोबा 3 सैयारचे खला में भेजेगी। आज भारतीय बहरिया के दिन की तकरीबात मुनक़िद की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के शहर पुरी में मुनक़िद की जा रही इन तकरीबात में शिरकत करेंगी। बरतानिया ने अपने शहरियों को बांग्लादेश में दहशतगर्दाना हमलों के बड़े खतरे से खबरदार किया है। बरतानिया के अरकान पार्लियामेंट ने बांग्लादेश में हिंदू बिरादरी की नस्लकुशी पर तशवीश जाहिर की है। जनूबी कोरिया के सदर ने मार्शल लॉ नाफिज किए जाने के चंद घंटे बाद ही इसे खत्म कर दिया है। और मर्दों के जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हरा दिया और अब फाइनल में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के नौमुंतखबा बीजेपी अरकान असेंबली आज मुंबई में अपने लीडर का इंतखाब करने के लिए मीटिंग करेंगे। कानून साज पार्टी का रहनुमा चुनने में मदद करने के लिए बीजेपी ने मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण और गुजरात के साबिक वजीर आला विजय रूपाणी को मुशाहिदीन के तौर पर मुकर्रर किया है। महाराष्ट्र के नए वजीर आला की हलफ बर्दारी की तकरीब कल शाम 5 बजे मुंबई के आज़ाद मैदान में होगी, जिसमें वजीर आज़म नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। सीनियर बीजेपी रहनुमा और साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस को वजीर आला के ओहदे के लिए सबसे मजबूत दावेदार समझा जा रहा है। बीजेपी की क़यादत वाले महायुति इत्तेहाद ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में जबरदस्त जीत हासिल की है। भारत की खलाई तहकीक की तंजीम इसरो आज दोपहर 4:08 पर PSLV C-59 प्रोबा 3 मिशन खला में भेजेगी। ये मिशन श्रीहरिकोटा में कायम सतीश धवन खलाई मरकज से भेजा जाएगा। प्रोबा 3 इसरो का न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड तिजारती मिशन है। PSLV C-59 यूरोप की खलाई एजेंसी के प्रोबा 3 सैयारचों को इंतहाई बैजवी मदार में पहुंचाएगा। इसके लिए उल्टी गिनती कल दोपहर 2:38 पर शुरू की गई थी, जो लगातार जारी है। तफसील हमारे नामानिगार से। श्रीहरिकोटा में रॉकेट में रकीक ईंधन भरने का अमल जारी है और इसरो के साइंसदान लगातार रॉकेट के कलपुर्जों की जांच कर रहे हैं। प्रोबा 3 144 मीटर तवील सैयारचा है, जिसका वजन 3550 किलोग्राम है और इसमें 2 सैयारचे हैं। इन सैयारचों को एक साथ दागा जाएगा। इसमें से एक सैयारचे का वजन 310 किलोग्राम है और ये सूरज की बाहरी सतह की तहकीकात करेगा। इसके अलावा इसमें ओकल्टर सैयारचा है, जिसका वजन 240 किलोग्राम है, जो सूरज के इर्द गिर्द साइंसी तजुर्बात करेगा। ये दोनों ही सैयारचे एक मिशन के तहत भेजे जा रहे हैं, जो खला में एक दूसरे के करीब रहकर गर्दिश करेंगे और कारकर्दगी अंजाम देंगे। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं तौहीद हक्कानी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज दोपहर ओडिशा के शहर पुरी में ब्लू फ्लैग बीच पर बहरिया के दिन की तकरीबात में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगी। तकरीबात में 15 बहरी जहाज़ों, आबदोज़ों और 40 से ज़्यादा तैयारे करतब दिखाएंगे, जिसमें बहरी कमांडोज और भारतीय बहरिया का अमला भी हिस्सा लेगा। बहरिया की सलाहियतों और भारत के समंदर से मुताल्लिक़ मफादात की हिफाजत के लिए खुद को वक्फ कर देने को उजागर करने के मकसद से इस तकरीब में MiG-29K और हॉक जंगी तैयारे फिजाई करतब दिखाएंगे। मार्कोज की जानिब से जंगी मशक़ें, आबदोज की कारकर्दगी, ज़मीन और पानी पर उतरने और जंगी जहाज़ों से रॉकेट दागे जाने की मशक़ें पेश की जाएंगी। पेश है एक रिपोर्ट। भारतीय बहरिया का दिन हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये दिन 1971 की जंग के दौरान बहरिया की फैसलाकुन कार्रवाई ट्राइडेंट की याद में मनाया जाता है, जब भारतीय मिसाइल कश्तियों ने कराची बंदरगाह को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था। इस साल इस तकरीब में पुरी के ब्लू फ्लैग साहिल पर मशक पेश की जाएगी। इस तकरीब में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू भी शिरकत करेंगी, जो भारतीय मुसल्लह फौजों की सुप्रीम कमांडर भी हैं। तकरीब में भारतीय फहरिया क़ज़ाक़ी की रोकथाम के मिशनों, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर की जाने वाली मदद और आलमी बहरी मशकों का मुजाहिरा करेगी। तकरीब में 62 बहरी जहाज़ों और आबदोज़ों की कारकर्दगी भी पेश की जाएगी, जिन्हें मुल्क ही में तैयार किया गया है और जिनमें मसनूई ज़हानत, AI, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है।
صدر مرمو کل سے اپنے وطن اوڈیشہ کے 5 روزہ دورے پر ہیں۔ وہ پوری میں شری جگناتھ مندر جائیں گی اور گوپا بندھو آیوروید مہاودیالیہ کی 75 سال پورے ہونے کی تقریبات میں بھی شرکت کریں گی۔ بھوونیشور سے پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔ کویت کے وزیر خارجہ عبداللہ علی الیحییٰ بھارت کے 2 روزہ دورے پر کل رات نئی دلی پہنچ گئے۔ وہ آج وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے۔ وہ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر سے بھی ملیں گے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس دورے سے بھارت کویت کثیر جہتی تعلقات میں اور زیادہ استحکام پیدا ہوگا۔ بالواسطہ ٹیکسوں اور کسٹمز کے مرکزی بورڈ CBIC نے میڈیا کی ان خبروں کو مسترد کر دیا ہے جن میں کہا گیا تھا کہ وزیروں کے گروپ نے مختلف اشیاء اور خدمات پر عائد GST شرح میں تبدیلی کی سفارش کی ہے۔ بورڈ نے کہا ہے کہ اس طرح کی خبریں قبل از وقت اور محض خیاس آ رہی ہیں۔ CBIC نے کہا کہ GST کونسل کو وزراء کے گروپ کی کوئی سفارشات موصول نہیں ہوئی ہیں اور نہ ہی GST کی شرحوں میں تبدیلی کے بارے میں کوئی بات چیت کی گئی ہے۔ لوک سبھا سیکریٹریٹ نے اراکین پارلیمنٹ سے درخواست کی ہے کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازوں کے سامنے احتجاج یا مظاہرے نہ کریں۔ سیکریٹریٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس طرح کی کارروائیوں سے ایوان کے اجلاس کے دوران پارلیمنٹ کے راستے میں بڑی رکاوٹ آتی ہے۔ اس نے اس سلسلے میں لوک سبھا اسپیکر کی جانب سے جاری ہدایات کی طرف بھی توجہ مبذول کرائی ہے۔ لوک سبھا سیکریٹریٹ نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے دروازوں پر کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ یہ اس لیے بھی لازمی ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں اراکین کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنایا جائے۔ مرکزی حکومت سے منظوری ملنے کے بعد رتا پانی کو مدھیہ پردیش کی شیروں کی 8ویں پناہ گاہ قرار دیا گیا ہے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے کہا کہ یہ مدھیہ پردیش کے لیے بڑا تحفہ ہے اور اب ریاست واقعتاً شیروں کی ریاست بن گئی ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ مدھیہ پردیش کی جنگلاتی زندگی کے تحفظ اور اسے فروغ دینے کو ترجیح دی ہے۔ پردھان منتری کو دھنیہ دینا چاہوں گا جنہوں نے ہمارے پرستاؤ کو یہ 8واں ہمارا ٹائیگر ابھیارنیہ بنا ہے اور اس کے بعد ترنت بعد ایک اور بننے والا ہے۔ ایک طرح سے یہ دیش کے اندر سب سے زیادہ ٹائیگر ہمارے یہاں ہے تو ٹائیگر پارک بھی ہمارے یہاں ہے۔ راتا پانی کی شیروں کی پناہ گاہ میں 90 شیر اور دوسرے جنگلی جانور رہتے ہیں۔ راتا پانی کو شیروں کی پناہ گاہ قرار دیے جانے سے اس علاقے میں سیاحت کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اس کے علاوہ مرکزی اور ریاستی حکومت اور شیروں کے تحفظ کی قومی اتھارٹی کی جانب سے بجٹ مختص کیے جانے سے جنگلاتی زندگی کا بہتر طریقے سے بندوبست کیا جائے گا۔ بھوپال سے سنجیو شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں توحید حقانی۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ ماحولیات و جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے بنجر ہوتی ہوئی زمین اور مجبوری میں کیے جانے والے ترک وطن پر اس کے اثرات سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ سعودی عرب کی راجدھانی ریاض میں COP16 کے دوران زمین کو بنجر بنائے جانے کی روک تھام سے متعلق اقوام متحدہ کنونشن میں ترک وطن کے بارے میں وزارتی مذاکرات میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ ترک وطن سے متعلق وزارتی مذاکرات کے دوران جنگلات کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے کہا کہ ترک وطن ایک دیرینہ عمل ہے جو بہتر موقعوں کی تلاش میں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں گزر بسر کی تلاش میں مجبوری میں کیے جانے والے ترک وطن پر بات کر رہے ہیں۔ زمین کی ابتر ہوتی ہوئی حالت اور خشک سالی کی وجہ سے مٹی کی زرخیزی میں کمی آ جاتی ہے اور لوگوں کو گزر بسر میں دشواری ہونے لگتی ہے۔ جو زمین بنجر ہو گئی ہے اس میں سے 2030 تک 2 کروڑ 60 لاکھ ہیکٹیئر زمین بحال کرنے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے 2019 کے عہد کا ذکر کرتے ہوئے مرکزی وزیر نے زمین کی ابتر ہوتی ہوئی حالت کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے بھارت کے جامع طریقہ کار پر زور دیا۔ ملک نے بہت سے اختراعی پروگراموں پر عمل درآمد کیا ہے جس میں پانی کے ذخیروں کو تازہ کرنے کے لیے امرت سروور اقدام اور کسانوں کو مٹی کی زرخیزی سے متعلق کارڈ تقسیم کرنا بھی شامل ہے۔ بھارت کی حکمت عملی میں تکنیکی اور مالی دونوں طریقہ کار شامل ہیں جس کے تحت زرعی سرگرمیوں میں مدد دینے کے لیے علاقائی دیہی بینکوں کے ذریعے بہت چھوٹے قرض بھی دیے جا رہے ہیں۔ ملک نے مٹی اور پانی کے بندوبست کے لیے جدید ٹیکنالوجیز کو بھی اپنایا ہے جس میں خلائی ٹیکنالوجی، جغرافیائی جانکاری کے نظام اور مصنوعی ذہانت AI بھی شامل ہے۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔ اس دوران بھارت نے ان ترقی پذیر ملکوں کو ٹیکنالوجی میں کی گئی پیش رفت کے بارے میں بتائے جانے کی اہمیت پر زور دیا جنہیں زمین کی ابتر ہوتی ہوئی حالت کا مسئلہ درپیش ہے اور جن کے لیے
زمین پر زندگی اور امن و انصاف سے متعلق پائیدار ترقیاتی مقاصد حاصل کرنے کی غرض سے اس طرح کا اشتراک ضروری ہے۔ وزیر موصوف نے اپنے بیان میں زمین کی ابتر ہوتی ہوئی حالت اور مجبوری میں کیے جانے والے ترک وطن، خاص طور پر کمزور آبادیوں پر اس کے غیر متناسب اثرات کو اجاگر کیا۔ بھارت نے اپنے تجربات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ علاقائی اشتراک اور فطرت پر مبنی طریقہ کار ان باہم مربوط چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے لازمی ہے۔ برطانیہ نے اپنے شہریوں کے لیے بنگلہ دیش کے سفر سے متعلق ایڈوائزری جاری کی ہے اور کہا ہے کہ دہشت گرد بنگلہ دیش میں حملوں کی کوشش کر سکتے ہیں۔ برطانیہ کے غیر ملکی دولت مشترکہ اور ڈیولپمنٹ آفس FCDO نے وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش میں غیر ملکی شہریوں کی بھیڑ بھاڑ والے علاقوں جیسے مذہبی مقامات اور سیاسی ریلیوں میں اندھا دھند دہشت گردانہ حملے ہو سکتے ہیں۔ ایڈوائزری میں مزید کہا گیا ہے کہ کچھ گروپوں نے ان لوگوں کو نشانہ بنایا ہے جن کے طرز زندگی کو وہ اسلام کے مخالف سمجھتے ہیں۔ ایڈوائزری کے مطابق ملک میں اقلیتی مذہبی برادریوں اور پولیس اور سیکورٹی فورسز پر بھی حملے ہوتے رہے ہیں۔ ان میں بڑے شہروں میں کیے گئے IED حملے بھی شامل ہیں۔ بنگلہ دیش کی سیاسی صورتحال کے بارے میں برطانیہ نے جولائی اور اگست میں کہا تھا کہ پورے بنگلہ دیش میں تشدد پھیل گیا ہے، جس کے نتیجے میں کئی جانیں تلف ہوئی ہیں اور کئی لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔ اس دوران برطانیہ کے اراکین پارلیمنٹ نے بنگلہ دیش میں ہندوؤں کی نسل کشی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ برطانیہ کی پارلیمنٹ کے ایوان زیری میں بنگلہ دیش کی تشویشناک صورتحال پر ارجنٹ ایشو پیش کیا گیا۔ کنزرویٹو پارٹی کی رکن پارلیمنٹ پریتی پٹیل نے بنگلہ دیش کی صورتحال کو انتہائی تشویشناک قرار دیا۔ ملک میں تشدد، توڑ پھوڑ اور ہندو اقلیتی برادری کو نشانہ بنانے جانے کے بڑھتے واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے محترمہ پٹیل نے کہا کہ بنگلہ دیش کے کئی حصوں میں جاری تشدد بے قابو ہو گیا ہے۔ ایک دیگر رکن پارلیمنٹ باب بلیک مین نے کہا کہ بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے گھر جلائے جا رہے ہیں اور ان کے کاروبار لوٹے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بنگلہ دیش میں ہندوؤں کی نسل کشی کی واضح کوشش ہے۔ وہیں لیبر پارٹی کے رکن پارلیمنٹ بیری گارڈینر نے بنگلہ دیش کی صورتحال پر بحث کے لیے برطانوی پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس طلب کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ جنوبی کوریا کے صدر یون سوک لیول نے ایمرجنسی مارشل لاء ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے یہ اعلان پورے سیاسی منظرنامے کو دیکھتے ہوئے قانون ساز اراکین کی جانب سے ایک بڑے دھچکے کے بعد قومی اسمبلی میں مارشل لاء ختم کرنے کے لیے ووٹ دیے جانے کے بعد کیا ہے۔ ان کی کابینہ نے اچانک مارشل لاء نافذ کیے جانے کے اعلان کے تقریباً 6 گھنٹے بعد اسے ختم کرنے کی ایک تحریک کو منظوری دے دی۔ جوائنٹ چیف آف سٹاف نے تصدیق کی ہے کہ جن فوجیوں کو مارشل لاء نافذ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا وہ اپنے اپنے ٹھکانوں پر واپس آ گئے ہیں اور معمول کے حالات بحال ہو گئے ہیں۔ ہاکی میں دفاعی چیمپئن بھارت آج شام عمان کے مسقط میں مردوں کے جونیئر ایشیا کپ ہاکی کے فائنل میں روایتی حریف پاکستان کا سامنا کرے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 8:30 بجے شروع ہوگا۔ کل دوسرے سیمی فائنل میچ میں بھارت نے ملیشیا کو 3-1 سے شکست دی تھی۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں توحید حقانی۔ شکریہ ضمیر رضوی۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا اور ملاپ نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے نئے فوجداری قوانین کو قوم کے نام وقف کیے جانے کی خبر کو شہ سرخی بناتے ہوئے لکھا ہے، ملک کو انگریزی قوانین سے ملی آزادی، 3 نئے قوانین سزا کے لیے نہیں انصاف کے لیے بنائے گئے ہیں۔ روزنامہ پرتاپ، ہندوستان ایکسپریس اور ملاپ سمیت دیگر کئی اخباروں نے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے پارلیمنٹ میں دیے گئے اس بیان کو سرخی بنایا ہے کہ بھارت اور چین کے تعلقات بہتری کی طرف گامزن، LAC پر امن برقرار۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی جانب سے معذور افراد کے بین الاقوامی دن کے موقع پر نیشنل ڈسیبلٹی امپاورمنٹ ایوارڈ 2024 پیش کیے جانے کی خبر کو روزنامہ پرتاپ نے پہلے صفحے پر شائع کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان ایکسپریس نے اسٹاک مارکیٹ میں مسلسل تیسرے دن تیزی اور مثبت رجحان کی خبر کو اپنے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مہاراشٹر BJP قانون ساز پارٹی اپنا رہنما منتخب کرنے کے لیے آج ممبئی میں میٹنگ کرے گی۔ اسرو آج دوپہر سری ہری کوٹا سے یورپی خلائی ایجنسی کے پروبا 3 سیارچے خلا میں بھیجے گی۔ آج بھارتی بحریہ کے دن کی تقریبات منائی جا رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اوڈیشہ کے شہر پوری میں منعقد کی جا رہی ان تقریبات میں شرکت کریں گی۔ برطانیہ نے اپنے شہریوں کو بنگلہ دیش میں دہشت گردانہ حملوں کے بڑے خطرے سے خبردار کیا ہے۔ برطانیہ کے اراکین پارلیمنٹ نے بنگلہ دیش میں ہندو برادری کی نسل کشی پر تشویش ظاہر کی ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر نے مارشل لاء نافذ کیے جانے کے چند گھنٹے بعد ہی اسے ختم کر دیا ہے۔
اور مردوں کے جونیئر ایشیا کپ ہاکی میں بھارت نے ملیشیا کو 3-1 سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔